अस्सलामुअलैकुम जाने जहां में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अमर बेल एपिसोड 41। और पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि किस तरह से सौले और अलीज़े के बीच में एक बहस शुरू हो चुकी थी उमर जहांगीर को लेकर, या फिर इनफैक्ट ये कहा जाए कि अलीज़े उमर जहांगीर को डिफेंड करने से ज्यादा सौले को ये बताने की कोशिश कर रही थी कि सिर्फ वही नहीं है इस ब्यूरोक्रेसी में जिसने ये सारे जराइम किए हैं, बल्कि इसके अलावा और भी बहुत लोग हैं। तो वो क्यों सिर्फ उमर जहांगीर पर ही आर्टिकल्स लिख रही है? क्या और लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया, और अगर किया है तो उनके बारे में क्यों नहीं? क्या इसकी वजह यह है कि वो अपनी जाती दुश्मनी उमर जहांगीर से निकाल रही है? और कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो जुनेद की बात बैठ गई थी कि सिर्फ उमर जहांगीर ने ये सब नहीं किया, और भी बहुत से लोगों ने किया है। और अगर ऐसा है कि सौले वाकई में सच लिखना चाहती है और उसे सामने लाना चाहती है, तो वो अपने खानदान के लोगों के बारे में क्यों नहीं लिखती? और अब अलीज़े सौले के सामने बैठे वही सब कुछ कह रही थी। और उमर जहांगीर की इतनी हिमायत में जब वो बात कर रही थी, तो सौले ने आखिरकार उससे पूछ ही लिया कि तुम उसकी हिमायत क्यों कर रही हो। और अब अलीज़े का क्या जवाब है वो हम जानेंगे आज के एपिसोड में। लेकिन एपिसोड में बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। और इसी सीन में आप लोगों को ये बात भी पता चल जाएगी कि सौले बगैर बताए अलीज़े को अब उमर जहांगीर के बारे में आर्टिकल्स क्यों छाप रही थी। पहला आर्टिकल सिर्फ वो था जब सौले ने उसे उमर जहांगीर के बारे में बताया था, लेकिन उसके बाद जो आर्टिकल उसने छापने शुरू किए उसके बारे में उसने अलीज़े को नहीं बताया था। अब इसके पीछे क्या वजह थी वो भी हम जानेंगे आज के सीन में। बढ़ते हैं नॉवेल की तरफ। अलीज़े का जवाब ये था, हिमायत नहीं कर रही हूं सौले, मैं भी तुम्हारी तरह सच ही बोल रही हूं और वही कह रही हूं जो महसूस कर रही हूं। अब अलीज़े भी सौले के सामने डट चुकी थी। कहने लगी, अगर बात ब्यूरोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेसी ही की करनी है तो फिर सबकी करनी चाहिए ना। हर बुराई को सामने लाना चाहिए और हर बुरे शख्स पर तनकीद करनी चाहिए। वो बड़े ही पुरसुकून लहजे में ना चाहते हुए भी उमर जहांगीर की वकालत कर रही थी। देखो, मुझे तुम्हारी नीयत पर कोई शुबा नहीं है। तुम यकीनन ब्यूरोक्रेसी की बुराइयों के खिलाफ ही लिखना चाह रही होगी और इस करप्ट सिस्टम और इसे चलाने वालों को ही बेनकाब करना चाहती हो, तो फिर बाकियों के बारे में भी लिखो ना। और अलीज़े ने अपने सामने पड़ा हुआ अखबार उसकी तरफ मेज पर खिसका दिया और कहने लगी, देखो ये वाली खबर पढ़ो। एक गरीब फल फरोश को चंद पुलिस वालों ने पकोड़े तलने वाली कड़ाही में फेंक कर जला दिया। फल फरोश ने हॉस्पिटल में अपने नज़ई बयान में बताया है कि पुलिस वाले उससे फल लेने के बाद कीमत दिए बगैर जा रहे थे और जब उसने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसे पीटना शुरू कर दिया और फिर पास मौजूद तेल से भरी कड़ाही में धकेल दिया। और वो बगैर रोके कह रही थी, और तुम जानती हो कल इस फल फरोश की मौत होगी। और पुलिस का कहना है कि उन्हें इत्तला मिली थी कि वो फल फरोश हेरोइन का कारोबार करता था और उस दिन वो तफ्तीश के लिए उसके पास गए और उन्होंने उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से बड़ी मिकदार में हेरोइन और चर्स बरामद कर ली। और फल फरोश ने गिरफ्तारी और इस इल्जाम से बचने के लिए खुदकुशी की कोशिश की और कड़ाही में गिर गया। पुलिस ने उसके खिलाफ मंशियात फरोशी और खुदकुशी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब कोई भी अकल का अंधा भी इस खबर और वाकये में मौजूद झूठ और सच को जांच सकता है। क्या इस फल फरोश के कत्ल के इल्जाम में पूरे स्टेशन के अमले पर मुकदमा नहीं चलना चाहिए? एसपी, डीएसपी और एसएचओ के खिलाफ नहीं लिखा जाना चाहिए क्या? जो सब आंखें बंद किए सो रहे हैं उस बारे में भी तो लिखो ना। इस एसपी और एसएचओ के बारे में भी सौले परवेज को आर्टिकल्स लिखने चाहिए ताकि उस शख्स के लवाहिकीन को भी वैसा ही इंसाफ मिल सके
जैसा इंसाफ तुम अपने अंकल के बेटे के लिए चाहती हो। मगर, और फिर अलीज़ा एक लम्हे के लिए रुकी। नहीं, इस फल फरोश की किसी भी भतीजी का नाम सौले परवेज तो नहीं होगा ना, जो उसके बारे में आर्टिकल्स लिखे या फिर इंसाफ मांगने की जुर्रत करे। तीसरी दुनिया के तीसरे दर्जे का शहरी है वो। और अब सौले का लहजा बहुत बदला हुआ था और वो उसे कहने लगी कि आखिर अलीज़ा तुम कहना क्या चाह रही हो? देखो, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ सौले कि तुम और मैं कलम की जिस हुर्मत की बात करते हैं वो सिर्फ अब एक किताबी ही बात है। हम सच लिखते हैं और उस वक्त जब उसमें हमारा अपना मुफाद वाबस्ता हो, और हम झूठ को तभी बेनकाब करते हैं जब हमें उससे कुछ फायदा होने की तवक्को हो। और सौले ने उसकी बात काटते हुए कहा कि तुम गलत कह रही हो अलीज़ा। नहीं, मैं गलत नहीं कह रही हूं। हम लोग दूसरों में जिस प्रोफेशनलिज्म के ना होने का रोना रोते रहते हैं ना, वो खुद हम में भी नहीं है। और अलीज़ा उसी तरह ठंडे लहजे में कहती जा रही थी, कितने जर्नलिस्ट वाकई प्रोफेशनल हैं, तुम उन्हें उंगलियों की पोरों पर गिन सकती हो, और कम से कम मैं तुम्हें प्रोफेशनल जर्नलिस्ट में नहीं समझ सकती, चाहे तुम इस बात को कितना ही बुरा क्यों ना समझो। और अलीज़ा ने बड़ी ही साफ गोई से कहा और सौले कुछ भी नहीं बोल सकी। हम सभी एक रॉटन सिस्टम की पैदावार हैं और इसी में रह रहे हैं। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपना गिरेबान और दामन देखना बहुत जरूरी होता है। खुद ही बताओ ना, अपने कपड़ों पर धब्बे लेकर दूसरों के दाग दिखाना हमाकत के अलावा और कुछ नहीं है। और तुम यही करने की कोशिश कर रही हो सौले। और अब अलीज़ा खामोश हो गई। वो काफी कुछ कह चुकी थी उसके सामने। और इसके बाद बड़ा ही बदला हुआ रवैया सौले का उसके सामने आया और वो कहने लगी, अच्छा तो मैं प्रोफेशनल नहीं हूं, तो क्या तुम प्रोफेशनल हो? हर अलीज़ा ने सर उठाकर सौले को देखा और वो बड़े ही अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उसे देख रही थी। बकौल तुम्हारे, मैं उमर जहांगीर से जाती इख्तलाफ रखती हूं और इसीलिए उसके खिलाफ लिख रही हूं। और तुम्हारे नजदीक ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है, हाँ? सौले ने इस्तेहज़ाया अंदाज में कहा। उसकी बातों से लग रहा है कि वो अलीज़ा और उमर के बारे में अब बहुत कुछ जान चुकी है। और इसके बाद सौले ने बड़े ही चुपते हुए अंदाज में इंकशाफ किया हो जैसे, अलीज़ा तो क्या ये प्रोफेशनलिज्म है कि तुम उमर जहांगीर को बचाने की कोशिश इसलिए कर रही हो क्योंकि उससे तुम्हारी रिश्तेदारी है? सौले ने बड़े चुपते हुए अंदाज में जैसे इंकशाफ किया तो अलीज़ा चौंके बगैर मुस्कुराई। मुझे हैरत नहीं हुई कि तुम मेरे और उमर जहांगीर के रिश्ते के बारे में जानती हो। हाँ, मैं अब तक हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम इस रिश्ते के बारे में ना जानती हो, जबकि तुम्हारा इन्फॉर्मर ज़ैनुल आबिदीन है और वो तो लोगों के खानदानों को खंगाल डालने का माहिर है। और अलीज़ा जैसे महसूस हो रही थी। और फिर अलीज़ा ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो, यह भी प्रोफेशनलिज्म नहीं है। और वैसे भी मैंने अपने आप को प्रोफेशनल गर्दाना भी नहीं है। लेकिन तुम्हारा यह इल्जाम बिल्कुल गलत है कि मैं उमर जहांगीर को बचाने की कोशिश कर रही हूं, क्योंकि मैं ऐसी कोई भी कोशिश नहीं कर रही। और अब उसकी आवाज उसी तरह पुरसुकून थी। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूं कि उसके साथ दूसरों को भी कटहरे में लाकर खड़ा किया जाए। सिर्फ एक उमर जहांगीर को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? सिर्फ उसी के खिलाफ ये हितक आमेज मुहिम क्यों चलाई जा रही है?
گڑے مردے ہی اکھاڑنے ہیں تو سب کے اکھاڑے جائیں نا. اور پھر اس وقت تم مجھے ان لوگوں کی فہرست میں شامل نہیں پاؤ گی جو کسی کو بچانے کے لیے بولیں گے یا پھر لکھیں گے. اور علیزہ نے بھی اسے دو ٹوک جواب دیا. اور صالح نے بڑے طنزیہ انداز میں کہا کہ تو اس کا مطلب ہے کہ تم چاہتی ہو کہ کسی کو سزا نہیں ملی تو تمہارے کزن کو بھی نہ ملے. مگر میں کہتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں سے تو ابتدا ہونی ہی چاہیے. تو عمر جہانگیر سے ہی صحیح, اس کو سزا ملے تو شاید کسی دوسرے کو بھی عبرت ہو. صالح نے بڑی ہی سرد مہری سے کہا. لیکن صالح, ان ساری پریکٹسز کا آغاز عمر نے نہیں کیا تھا. ان کے بارے میں کیا خیال ہے جنہوں نے یہ سب کچھ شروع کیا ہے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو عمر کا دفاع کرنے پر مجبور پا رہی تھی. ہاں, تم تو صرف یہی چاہتی ہو نا لیزے کہ عمر کو کچھ نہ ہو تاکہ تمہاری فیملی کے بارے میں کچھ بھی اخباروں میں نہ آئے, ہے نا؟ صالح نے بڑے عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تو وہ کہنے لگی, نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میں چاہتی ہوں کہ سب کی فیملیز کے بارے میں لکھا جائے اور سچ سچ لکھا جائے اور سب کچھ لکھا جائے. میری, تمہاری, سب کی فیملیز کے بارے میں. کیونکہ میں اپنی فیملی کے بارے میں رشک یا فخر جیسے کسی جذبے میں مبتلا نہیں ہوں. اور علیزہ نے اس کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تو صالح اس کی بات پر مشتعل ہوئی. میری فیملی؟ میری فیملی نے تو ایسا کچھ نہیں کیا جن کے بارے میں اخباروں میں کچھ بھی شائع ہو. اچھا, کتنی عجیب بات ہے نا صالح, جبکہ تمہاری اپنی فیملی کے بھی بہت سے لوگ بیوروکریسی میں ہیں اور جوڈیشری میں بھی تو ہیں. کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ وہ بالکل پاک باز ہیں؟ کوئی بری بات انہیں چھو کر بھی نہیں گزری. کوئی کرپشن, کوئی سکینڈل ان کے دامن پر کہیں کسی قسم کا کوئی دھبا ہی نہیں ہے. کیا کوئی اس بات پر یقین کرے گا صالح؟ اب علیزہ نے بھی مسکراتے ہوئے کہا. صالح, میری طرح آخر تم بھی یہ تسلیم کیوں نہیں کر لیتی کہ تمہاری فیملی کے افراد سے بھی بہت سی غلطیاں ہوتی رہی ہوں گی, بلکہ اب بھی ہو رہی ہوں گی. اور صالح کہنے لگی کہ میں ایسی کوئی بات تسلیم نہیں کر سکتی. ہاں, اگر تمہاری فیملی کے بارے میں الزامات سامنے آ گئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم سب کی فیملیز کو بھی اسی فہرست میں لا کھڑا کر دو. کم از کم میں اپنی فیملی کو اس فہرست میں شامل نہیں کر سکتی جہاں تمہاری فیملی کا نام درج ہے. صالح نے کندھے اچکاتے ہوئے سرد مہری سے کہا. اور وہ یہاں رکی نہیں, مزید کہنے لگی کہ تم مجھ پر متعصب ہونے کے الزامات بے شک لگا لو یا پھر مجھے ان پروفیشنل ہونے کے تانے بھی دے لو, مگر اس سے حقیقت نہیں بدلے گی علیزہ. میں عمر جہانگیر کے بارے میں جو کچھ بھی لکھ رہی ہوں وہ سچ ہے, اور یہ ضروری ہے کہ اسے اس کے کیے کی سزا دی جائے. صالح نے اسی رفتار سے بولتے ہوئے کہا. اب تم اسے ہمدردی کا نام دو یا پھر رشتہ داری کا, بہرحال میں چاہتی ہوں کہ میرے کزن کے ساتھ ہونے والی بے انصافی کا ازالہ کیا جائے. اور اب علیزہ نے اس کی بات ٹوکی اور کہنے لگی, اچھا, تو پھر یہ قلم سے ہونے والا کوئی جہاد تو نہیں ہے نا جس کے بارے میں تم اور میں بلند بانگ دعوے کرتے پھرتے ہیں؟ یہ سب تو صرف اپنے مفاد کی جنگ ہوئی نا. کیوں, میں غلط کہہ رہی ہوں کیا؟ علیزہ اب بھی اسی طرح پرسکون تھی. اور صالح نے اس کی بات پر چپتے ہوئے انداز میں کہا, اپنے لیے انصاف طلب کرنا مفاد پرستی کیسے ہو گیا؟ صرف اپنے لیے انصاف طلب کرنا مفاد پرستی ہی ہے, اسے کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا. تو ٹھیک ہے علیزہ, پھر تم اسے مفاد پرستی کا ہی نام دے لو. ہاں, میں چاہتی ہوں کہ عمر جہانگیر کو سزا ملے کیونکہ اس کو سزا ملنی چاہیے. اور اگر میری اس خواہش کی وجہ اپنی فیملی کے ساتھ اس کی طرف سے کی جانے والی کوئی زیادتی بھی ہے نا, تو بھی میں حق پر ہوں.
اب سولے نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں علیزے۔ اس کے بعد علیزے نے جو بات کہی اس نے سولے کو خاموش کر دیا۔ اگر یہی بات ہے کہ تم اپنی فیملی کے لیے سوچ رہی ہو اور مفاد پرستی تمہیں لگ رہی ہے اور تمہیں لگ رہا ہے کہ انہوں نے زیادتی کی ہے، تو اگر یہی بات عمر جہانگیر کہے یا پھر رضی محمود تو اور پھر سولے چند لمحوں تک کچھ نہیں کہہ سکی۔ بولو، اگر وہ بھی یہی کہیں کہ انہوں نے بھی اسی خود غرضی کا مظاہرہ کیا تھا جس خود غرضی کا مظاہرہ ہم سب اپنی اپنی استطاعت میں کرتے رہتے ہیں تو؟ اور پھر سولے نے کہا کہ تم ایک غلط بات اور علیزے نے اس کی ناراضگی سے کہی جانے والی بات کو کاٹ دیا اور کہا، نہیں سولے، میری بات سنو، دیکھو میں عمر جہانگیر کو بچانا نہیں چاہتی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں جانتی ہوں کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوگا، مگر میں پروفیشنل اخلاقیات کی بات کر رہی ہوں جو ہمیں سکھائی جاتی ہیں۔ جرنلزم ایسا جرنلزم جو ہر قسم کے تعصب سے پاک ہو، ہر ذاتی پسند یا پھر ناپسند سے ماورا ہو۔ اور اب علی سے مایوسی کے عالم میں کہہ رہی تھی، ہم بیوروکریسی کو پروفیشنلزم سکھانے کی باتیں کرتے ہیں، ہم ان پر تنقید کرتے ہیں، رائی کا پہاڑ بناتے ہیں، یا پھر یہ کہہ لو کہ چائے کی پیالی میں طوفان اٹھا دیتے ہیں۔ اور دیکھو خود ہم کیا ہیں، ہم بھی تو اخلاقیات کے ہر معیار سے اسی طرح گرے ہوئے ہیں جس طرح سے وہ لوگ اور وہ بول رہی تھی۔ ہم پسند یا ناپسند کی بنیاد پر لوگوں کی عزتیں تک اچھالتے ہیں۔ اور علیزے کی بات سننے کے بعد سولے نے بڑی ناراضگی کے عالم میں کچھ کہنے کی کوشش کی کہ علیزے تم، اور علیزے نے اس کی بات کاٹ دی، نہیں، میں صرف تمہاری بات نہیں کر رہی ہوں سولے، میں ایک عام سی بات کر رہی ہوں۔ تم یہ سب کچھ کرنے والی واحد نہیں ہو، ہم تعلقات کی بنیاد پر خبریں شائع کر دیتے ہیں اور ہم روپیہ لے کر لوگوں کی تعریفیں بھی شائع کر دیتے ہیں۔ ہمیں خریدنا کیا مشکل کام ہے؟ اور وہ بڑی ہی افسردگی سے مسکرائی۔ پھر علیزے نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ میں سوچتی تھی کہ شاید یہ ایک پروفیشن ایسا ہے جہاں ایمانداری سے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اب میں جانتی ہوں کہ یہاں بھی ایمانداری کا تناسب اتنا ہی ہے جتنا کہ سوسائٹی کے کسی دوسرے حصے میں ہے۔ اور اب اس نے اپنا سر جھٹکا۔ ہم اپنے آرٹیکلز اور ایڈیٹوریلز میں لوگوں کو اخلاقیات سکھاتے پھرتے ہیں، انہیں تہذیب، شائستگی جیسی باتوں پر لیکچر بھی دیتے ہیں، بہتان اور الزام تراشی پر ملامت کرتے ہیں، گرتی ہوئے اخلاقی اقدار کا رونا روتے ہیں، اور پھر ہم ایکٹر سے لے کر سیاستدانوں اور اب عام آدمیوں کی بھی عزتیں اچھالتے پھرتے ہیں، اور پھر ہم اسے نام دیتے ہیں انفارمیشن کا، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ عوام کو سب پتا ہونا چاہیے۔ ہم خود ہر خبر کو مرچ مسالہ لگا کر اخبار کی سرکولیشن بڑھانے کے لیے فرنٹ پیج پر اسے لگا دیتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کے ساتھ گھر سے بھاگ کر کورٹ میں شادی کر لی، اور فرنٹ پیج نیوز اگلا پورا ہفتہ ہم اسے ہی کور کرتے رہتے ہیں۔ کسی جگہ 7 آدمی قتل ہو گئے اور ہم 7 کی کٹی ہوئی گردنیں فرنٹ پیج پر شائع کر دیں گے۔ ہم نے آج تک معاشرے میں کون سا انقلاب برپا کر دیا ایسا کر کے؟ ہم جن ایکٹریسز کے لباس اور کردار پر تبصرے اور تنقید کرتے ہیں نا، انہی ہیروئنوں کی انہی ملبوسات میں تصویریں شائع کر دیتے ہیں، اور پھر ہم دوسروں میں قول و فعل کا تضاد ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ بہت خوب۔ اور وہ ہنس رہی تھی۔ خود ہی دیکھ لو نا کہ ہم جن سیاستدانوں پر کیچڑ اچھالتے پھرتے ہیں انہی کی تو حمایت اور انہی کی تعریفیں بھی تو شائع کرتے ہیں نا، فخر سے لکھتے ہیں کہ فلاں نے ہمیں چائے پر بلایا، فلاں کے ساتھ ہم اس دورے پر گئے، فلاں نے اپنے بیٹی کی شادی پر بلایا، ہم ان کے ساتھ تصویریں بھی کھنچواتے ہیں اور پھر ان تصویروں کو فریم کروا کر اپنی دیواروں پر بھی لٹکاتے ہیں۔
واو. اب وہ ایک لمحے کے لیے رکی. ہم بیوروکریسی پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کے ہر کام پر اعتراض کرتے ہیں، اور اپنے تمام غلط کاموں کے لیے پھر انہی کے پاس چلے جاتے ہیں. خود بتاؤ کہ اگر عمر جہانگیر نے تمہارے کزن کے ساتھ سب کچھ نہ کیا ہوتا تو کیا تمہیں کبھی یاد آتا کہ وہ کس شہر میں کیا کارنامے کر رہا ہے؟ کبھی بھی نہیں. جب تک ہمارے لیے کوئی پریشانی نہ کھڑی ہو نا، ہمیں ان پر اعتراض نہیں ہوتا. ہمارے سارے کام کسی رکاوٹ کے بغیر اگر ہو جائے نا تو ہم انہی لوگوں کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں. ہم ریاست کا چوتھا ستون. اور وہ ایک بار پھر سے ہنسی، اور اب واقعی صالح کے لیے اس کی باتوں کو برداشت کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ ہر بات ایک تیر کی طرح صالح پر برس رہی تھی، کیونکہ جو وہ کہہ رہی تھی وہ سب سچ تھا. وہ کہیں نہ کہیں عمر جہانگیر کے پیچھے جو اتنے آرٹیکلز لکھ رہی تھی، اس کا اصل مقصد اس کا اپنا ذاتی مفاد، اپنی خاندانی دشمنی، اور اس نے جو اس کے کزنز کے ساتھ کیا تھا وہی وجہ تھی. اگر اس نے ایسا نہ کیا ہوتا تو کبھی بھی کہیں بھی صالح کے دماغ میں عمر جہانگیر کیا کرتا پھر رہا ہے نہ آتا. اور اب صالح اٹھ کھڑی ہوئی. اس کے چہرے کے تاثرات اب پہلے سے زیادہ بگڑے ہوئے تھے، اور اس نے جاتے جاتے کہا کہ تمہاری اس ساری گفتگو کے باوجود میں عمر جہانگیر کے ساتھ ہونے والی اپنی گفتگو کو اخبار میں شائع کروں گی. اور اس نے علیزے کو دو ٹوک انداز میں بتایا تو علیزے نے بڑے ہی مسکراتے ہوئے انداز میں کہا کہ ضرور کرو، میں تمہیں روکوں گی نہیں. اور اب چند لمحے تک صالح اس کا چہرہ دیکھتی رہی اور پھر کمرے سے باہر نکل گئی. اور اب علیزے کے چہرے پر پہلی بار پریشانی کے آثار نظر آئے تھے. اب اس پریشانی کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ کیا صالح کی زندگی خطرے میں پڑنے والی تھی، یا پھر اس کے اپنے خاندان کی؟ وہ کس لیے پریشان تھی یہ تو ہم جانیں گے اگلے سین میں یا پھر آنے والی ایپیسوڈ میں. بڑھتے ہیں اگلے سین کی طرف. اور پھر ہوا وہی جو صالح نے کہا تھا. اگلے ہی دن صبح ناشتہ کرتے ہوئے اس نے کچھ بے دلی سے اخبار کھولا. اسے توقع تھی کہ اخبار میں صالح اور عمر کے درمیان ہونے والی گفتگو کی تفصیلات ہوں گی. عمر کے لیے ایک اور نئی مصیبت. وہ جانتی تھی عمر اس گفتگو کی تردید نہیں کر سکے گا، کیونکہ صالح کے پاس آفس کے ایکسچینج میں موجود آپریٹر کی ریکارڈ شدہ گفتگو ہوگی، اور اس بات کا اندازہ عمر کو بھی ہونا چاہیے. اسے ویسے بھی عمر کی حماقت پر حیرت ہو رہی تھی کہ اس نے اس طرح فون کر کے صالح کو دھمکانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ جس قدر محتاط فطرت رکھتا تھا اس سے اس قسم کی غلطی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی. مگر اب تو وہ غلطی کر چکا تھا، اور علیزے جانتی تھی کہ یہ غلطی عمر کو خاصی مہنگی پڑے گی. خاص طور پر اس صورت میں کہ اگر صالح نے پریس کانفرنس میں وہ گفتگو صحافیوں کو سنانے کا فیصلہ کر لیا تو. لیکن ہوا ویسا کچھ بھی نہیں جیسی اس کی توقع تھی. سب کچھ ہوا اس کی توقعات کے خلاف. اخبار کو وہ چھانے جا رہی تھی اور اس سے حیرت ہو رہی تھی کہ صالح کی کوئی بھی تحریر اس میں شامل نہیں تھی. نہ صرف یہ کہ اس کی تحریر نہیں تھی، بلکہ اخبار میں کہیں بھی صالح اور عمر کے درمیان ہونے والی گفتگو کے حوالے سے کوئی نیوز آئٹم بھی نہیں تھا. علیزے نے اخبار کی ایک ایک خبر دیکھ لی، مگر وہاں عمر کے حوالے سے کچھ بھی موجود نہیں تھا. کچھ دیر تو بے یقینی سے وہ اخبار کو دیکھتی رہی اور پھر اس نے رکھ دیا. اب
اسے آفس جانے کی بے چینی تھی. وہ جاننا چاہتی تھی کہ صالح نے عمر کے ساتھ ہونے والی اپنی گفتگو کو شائع کیوں نہیں کیا. تو کیا واقعی اس کے پیچھے یہ وجہ تھی کہ اس پر علیزے کی باتوں کا اثر ہو گیا تھا، یا پھر کوئی اور وجہ تھی؟ علیزے نے فوراً آفس جانے کا فیصلہ کیا اور اس دن آفس جا کر اسے پتا چلا کہ صالح آفس نہیں آئی. علیزے نے اپنے ساتھ کام کرنے والے ایک سب ایڈیٹر سے پوچھا کہ صالح آفس کیوں نہیں آئی، تو اس نے جواب دیا کہ صالح چند دن کی چھٹی پر چلی گئی ہے. اور علیزے نے حیرت سے اسے دیکھا. چند دن کی چھٹی پر؟ لیکن کل تک تو اس کا ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا. اب اچانک اسے چھٹی کی کیا ضرورت آن پڑی؟ تو آگے سے سب ایڈیٹر جس کا نام تھا نغمانہ، اس نے جواب دیا کہ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، مجھے تو خود آج صبح ہی پتا چلا ہے کہ وہ چھٹی پر چلی گئی ہے، اور وہ بھی تب جب مجھے اس کا کام سونپا گیا. نغمانہ نے بڑی لاپرواہی سے کہا. اور پھر اس نے علیزے سے کہا کہ تم فون کر کے پوچھ لو نا اس سے کہ اچانک اسے چھٹی کی کیا ضرورت آن پڑی. اور اب علیزے کو ہچکچاہٹ ہوئی کیونکہ اس کے اور صالح کے درمیان کافی حالات خراب ہو چکے تھے. اگر کل والی گفتگو نہ ہوئی ہوتی تو وہ یقیناً اسے کال کرنے میں ذرا بھی دیر نہ کرتی، لیکن اب اس کے لیے صالح کو فون کرنا کافی مشکل ہو رہا تھا. نغمانہ نے اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر پوچھا کہ اب تم کیا سوچنے لگی علیزے؟ علیزے نے کہا، اور پھر کچھ دیر بعد ایک خیال آنے پر اس نے نغمانہ سے پوچھا کہ کیا صالح نے کوئی آرٹیکل لکھا ہے، کوئی نیا آرٹیکل؟ اور نغمانہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. تم کب کی بات کر رہی ہو؟ کل کی یا پھر آج؟ نہیں، اس نے کوئی نیا آرٹیکل نہیں لکھا. ہو سکتا ہے کہ گھر سے کچھ بھیجوا دے یا پھر چھٹیوں کے بعد کچھ لکھ لائے، مگر فی الحال تو اس کا کوئی آرٹیکل نہیں ہے میرے پاس. اچھا. علیزہ اب کچھ اور الجھی. کیا اس نے تم سے کسی آرٹیکل کی بات کی تھی؟ نغمانہ نے اچانک اس سے پوچھا. نہیں، ایسے کسی خاص آرٹیکل کی بات تو نہیں کی تھی، میں ویسے ہی پوچھ رہی تھی کہ شاید چھٹی پر جاتے وہ کوئی نئی چیز دے کر گئی ہو. اور کچھ دیر تو وہ نغمانہ کے پاس رہی اور اس کے بعد وہ واپس اپنے کیبن میں آ گئی. اپنے کیبن میں آنے کے بعد اس نے فون اٹھا کر آپریٹر سے بات کی. زکا، صالح نے کل آپ سے کسی کے ساتھ ہونے والی گفتگو کی ریکارڈنگ لی ہے؟ اسے لگا دوسری طرف زکا جواب دیتے ہوئے کچھ تامل کر رہا ہے اور وہ کہنے لگا، آپ کس کی گفتگو کی بات کر رہی ہیں؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد زکا نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، دراصل کل میرے آفس میں آپ نے صالح کی عمر جہانگیر کے ساتھ بات کروائی تھی نا، تو میں اسی ریکارڈنگ کی بات کر رہی ہوں. علیزے نے اسے یاد دلایا تو وہ کہنے لگا، نہیں، وہ میں نے صالح کو نہیں دی. آپ جانتی ہیں چیف ایڈیٹر کو بتائے بغیر اور ان سے اجازت لیے بغیر ایسی کوئی ریکارڈنگ کسی کو نہیں دی جاتی. اور پھر وہ کہنے لگا کہ کل صالح نے مجھ سے وہ ریکارڈنگ مانگی تھی، مگر جب میں نے تیمور صاحب سے بات کی تو انہوں نے وہ ریکارڈنگ دینے سے منع کر دیا. اب زکا نے چیف ایڈیٹر کا نام لیتے ہوئے کہا اور علی سے کچھ پرسکون ہو گئی. اچھا، تو وہ ریکارڈنگ آپ کے پاس ہے؟ اس نے زکا سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، نہیں، وہ میرے پاس بھی نہیں ہے. اب آپ کے پاس بھی نہیں ہے تو پھر کس کے پاس ہے؟ علیزے نے حیرانی سے پوچھا تو وہ کہنے لگے، وہ دراصل تیمور صاحب نے اپنے پاس منگوا لی تھی، شاید سننے کے لیے. زکا نے اپنا خیال ظاہر کیا. اور ہاں، پھر بعد میں انہوں نے مجھے بلا کر کہا کہ میں اس کو ضائع کر دوں. تو کیا آپ نے ضائع کر دی؟ جی. اچھا ٹھیک ہے، میں بس یہی جاننا چاہتی تھی. اور اس کے بعد اس نے ریسیور رکھ دیا اور کچھ دیر پرسوچ انداز میں فون کو دیکھتی رہی.
اور پھر وہ سوچنے لگی کہ یکدم تیمور صاحب کے دل میں عمر جہانگیر کے لیے اس قدر ہمدردی کہاں سے امٹ پڑی تھی کہ انہوں نے اس ٹیپ کو ہی ضائع کر دیا جس میں موجود مواد کے شائع ہونے سے عمر کی پوزیشن اور خراب ہوتی، اور اب وہ مزید الجھ گئی تھی۔ اور پھر وہ سوچنے لگی کہ جبکہ بھی چند دن سے تو وہ صالح کو اس کے آرٹیکلز پر داد بھی دے رہے تھے، اور پھر زین العابدین، کیا اس نے صالح سے کوئی رابطہ نہیں کیا یا پھر صالح نے اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ وہ اس معاملے کو حل کرنے کی کوششوں میں مصروف تھی۔ اب کم از کم اسے صالح پرویز کی چھٹی پر جانے کی وجہ تو سمجھ میں آ گئی تھی۔ یقیناً صالح احتجاجاً ہی چھٹی پر گئی ہوگی جب اسے تیمور صاحب سے اس گفتگو کو شائع کرنے کی اجازت نہیں ملی ہوگی۔ اس نے یقیناً یہی بہتر سمجھا ہوگا کہ وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرے، لیکن کیا عمر نے چیف ایڈیٹر سے بھی بات کی تھی؟ اس کے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا۔ ہاں یقیناً کی ہوگی، ورنہ انہوں نے صالح کو وہ گفتگو شائع کرنے سے منع کرنے اور اس ٹیپ کو ضائع کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اور اب وہ کل کیا کریں گے؟ کیا اخبار میں معذرت شائع کریں گے صالح پرویز کی طرف سے اور اخبار کی طرف سے، یا پھر وہ اب عمر کی حکمت عملی کے بارے میں اندازے لگانے کی کوشش میں مصروف تھی؟ لیکن پھر خلاف توقع اگلے دن بھی ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جیسا وہ توقع کر رہی تھی۔ اس کے اخبار میں عمر کے بارے میں اس دن بھی کوئی چیز نہیں تھی، اور ہر طرف یکدم ایک خاموشی چھا گئی تھی۔ آفس میں بھی کچھ نئی خبریں تھیں جن کو ڈسکس کیا جا رہا تھا، اور اب علیزہ کے تجسس میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اور اب یہ تجسس ہی تھا جو اسے زہرا جبار کے پاس لے گیا تھا۔ وہ ان کے انڈر ہی کام کرتی تھی۔ وہ اس کے پاس گئی اور اس نے کچھ رسمی باتوں کے بعد اس سے اپنے مطلوبہ موضوع پر گفتگو شروع کر دی اور کہنے لگی، میں آپ سے پرسوں کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ پرسوں کے بارے میں؟ علیزہ نے کہا کہ جی ہاں، صالح کے حوالے سے۔ جی کہیے۔ تو اب علیزہ نے بولنا شروع کیا کہ پرسوں صالح سے میری بات ہو رہی تھی، وہ ایک اور آرٹیکل لکھنا چاہ رہی تھی عمر جہانگیر کے بارے میں۔ اس نے بات شروع کی۔ دراصل اس دن عمر جہانگیر نے فون کیا تھا یہاں صالح کو، وہ میرے آفس میں ہی تھی اور ان کی وہاں پہ بات ہوئی تھی، بلکہ کچھ جھگڑا بھی ہوا تھا، اور فون پر بات ختم کرنے کے بعد صالح نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ عمر کے بارے میں ایک اور آرٹیکل لکھے گی، بلکہ اس کی تمام گفتگو شائع کر دی گی۔ لیکن پھر وہ اچانک چھٹی پر چلی گئی، اور میری کوشش کے باوجود بھی میرا اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ علیزہ نے تھوڑا سا جھوٹ بھی بولا۔ اور پھر کل ہی مجھے پتا چلا کہ تیمور صاحب نے صالح کو وہ آرٹیکل لکھنے سے منع کر دیا اور وہ گفتگو کی ریکارڈنگ بھی ضائع کروا دی ہے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے زہرا جبار کو دیکھا تو زہرا جبار نے اسے ساری تفصیلات بتائیں۔ اب انہوں نے اسے کیا کچھ بتایا یہ جانیں گے ہم اگلی ایپیسوڈ میں۔ کہاں گئی صالح جو اتنی ڈٹرمنٹ تھی اور وہ کوئی بھی بات سننے پر تیار نہیں تھی، اور ہر صورت وہ عمر کے خلاف لکھنے کے لیے سب کچھ شائع کرنے کے لیے تیار تھی؟ اچانک سے اتنی خاموشی کیسے ہو گئی؟ اور کیسے تیمور صاحب عمر کے حوالے سے اتنے سنجیدہ ہو گئے اور اتنی رحم دل ہو گئے کہ انہوں نے وہ تمام ثبوت ہی مٹا دیے جو اس کے خلاف جا رہے تھے، یا جو اس کی پوزیشن کو خراب کر سکتے تھے، ریپوٹیشن کو خراب کر سکتے تھے۔ کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہے جو کہ عمر کر رہا ہے۔ جانیں گے اگلی ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے رکھیے اپنا بہت سارا خیال، اور کامنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے۔ ٹرسٹ میں اس وقت مجھے بھی نہیں پتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اس سے آگے میں نے نہیں پڑھا، اس لیے میں ابھی فی الحال کچھ پریڈکٹ نہیں کر رہی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کامنٹ باکس میں مجھے بتائیں
اور پھر میں سارے کامنٹس پڑھنے کے بعد آنے والی ایپیسوڈ میں جس کی بھی پروڈکشن ٹھیک ہوگی اس کا نام لے کر اناؤنس کروں گی کہ کون ہے سب سے زیادہ اسمارٹ، یا پھر جس کی ہوتی ہیں پروڈکشنز بالکل ٹھیک۔ تو ضرور کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور یہ مجھے مت کہیے گا کہ بھائی جب بھی سسپینس آتا ہے آپ ایپیسوڈ ختم کر دیتی ہیں، کیونکہ مزہ تو پھر ایسے ہی آتا ہے نا۔ رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔